हेलो एवरीवन, दिस इज बुशरा खान. वेलकम टू RNN पॉडकास्ट. नाजरीन, पंजाब हुकूमत ने दफ़ा 144 का लफाज किया है ईद के करीब करीब सिक्योरिटी रीजंस की वजह से. लेकिन इसकी मद में कौन कौन से सिक्योरिटी रीजंस को हम हाईलाइट करने वाले हैं और दफ़ा 144 किन पर लगने वाली है, ये जानेंगे. हमारे साथ मौजूद है मिस्टर नसीम कुरैशी, सीनियर जर्नलिस्ट, सीनियर क्राइम एनालिस्ट. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. कैसे हैं सर आप? अल्लाह का शुक्र. दफ़ा 144 की ज़रूरत क्या है और ये क्यों होने जा रही है, ये बताइए. दफ़ा 144 जो है ऐसे इसलिए लगाई जाती है कि जब आपको अंदेशा हो, खदशा हो गवर्नमेंट को, हुकूमत को कि किसी न किसी तरह से कानून की वायलेशन की जाएगी किसी भी सूरत में, किसी भी शक्ल में. मिसाल के तौर पर ज़्यादातर दफ़ा 144 लगती है जब कोई रैलियाँ, जलसे, जुलूस, बात सड़कों के ऊपर उन्होंने कहा दफ़ा 144 लगी हुई, यहाँ पे आप कोई जुलूस नहीं निकाल सकते, कोई रैली निकाल नहीं सकते. अगर आपने कोई रैली निकालनी है, चाहे पुरअमन निकालनी, उसकी आप DC से परमिशन लेंगे. ठीक है. और दफ़ा 144 भी DC ही लगाता है, लेकिन हुकूमत पंजाब के कहने के ऊपर. ठीक है. हुकूमत पंजाब में होम डिपार्टमें आता है. अच्छा, होम डिपार्टमेंट ने अभी कुछ चंद दिन पहले एक इजलास हुआ ईद के हवाले से. उन्होंने कहा ईद आ रही, इसमें बहुत सारी सिक्योरिटी रीज़न होती हैं. इसमें असले की नुमाइश के पे भी होता है, और सबसे बड़ा इनको मसला होता है सफाई का. और जो आपके शहरी इलाके हैं, शहरी इलाकों के अंदर जो कुर्बानी के जानवर हैं उनकी सेल पॉइंट ना बन जाए, आर्जी सेल पॉइंट ना बन जाए. सर, आपने दफ़ा 144 की बात की है कि ईद के करीब ही लगती है या ये जनरली भी लगती है? नहीं, असली की नुमाइश जो ये मुहर्रम में भी लगती है, ये हर ऐसे इन हालात में लगती है जिसमें चांसेस होते हैं कि लोगों का परवा हो या कोई ऐसी इंतशार ना फैले. और इसका ये भी मकसद होता है कि बहुत सारी चीज़ों से रोकने के लिए भी. लेकिन सर, असले की नुमाइश की आपने बात की है, वो मैं सॉरी टू कट यू, मैं ये जानना चाहूँगी आपने असले की नुमाइश की जो बात की है, ये सिर्फ तभी लगती है? ये तो वैसे आज़ादी है. असले की नुमाइश की हद तक दफ़ा 144 हमेशा से लगी हुई है. उसके ऊपर वो ज़बानी और ये और अहकामात, रिटन अहकामात भी कि असले की नुमाइश आप नहीं कर सकते. और दफ़ा 144 में इसको लिखना पड़ता है, इसको भी लिखना पड़ता है. और भी बहुत सारी चीज़ें मैं भी आपको ये हमारे पास जो नोटिफिकेशन आज की डेट में जो किया है होम डिपार्टमेंट में, वो हम नाज़रीन के लिए पूरा पढ़ के भी बताते हैं. महकमा दाखिला ने सूबा भर में, पूरे पंजाब में दफ़ा 144 के नफाज की हदायत कर दी है, जिसका एक नोटिफिकेशन जारी कर दिया है. इसका मकसद ये है पंजाब के अवाम के जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ और माहौलियाती बेहतरी को मद्देनज़र रखना है. सूबे भर में अवामी मकामात पर सीरी पाए जलाने. अब बड़ी ईद आ रही है, इसका सब मेन मकसद ये है कि जो सीरी पाए, जो कुर्बानी के जानवरों के बाद सीरी पाए होते हैं ना, वो अक्सर खवातीन, पहले ज़माने में तो लोग खवातीन खुद घर में तैयार करती थी. अब वो सीरी पाए भेज दिया जाता है बाहर. तो वो क्या होता है कि सड़क के किनारे कहीं पे भी वो गड्ढा लगा के उसमें साइकिल के टायर वगैरह डाल देते हैं, और उसको एक रॉड के ज़रिए सीरी को, पाए को उसके अंदर जैसे बारबेक्यू करने का स्टाइल नहीं था, बाज़ जगहों पे तंदूरी, उस तरह उसमें डालते हैं. लेकिन इसका ये थोड़ा डिफरेंट है, क्योंकि टायर जलता है, उसकी पोल्यूशन है, बहुत ज़्यादा होती है, आलूदगी बढ़ती है. तो इसलिए हुकूमत ने इसके ऊपर मुकम्मल पाबंदी लगा दी. इसके लिए मखसूस पॉइंट बना दिए, वो शहर से ज़रा दूर अलग. ठीक है, वहाँ पे जा कर सकते हैं. अदरवाइज़ ये शहरी हदूद में ये इसका नहीं कर सकते. इसके अलावा जानवरों के फुजले और ओजड़ी को मेन होल्स में, फुजले मीन जो जानवरों की जब गोश्त बनता है, कसाई बनाते हैं, उसके बकाया जात होती हैं, मटेरियल जो है वो लोग फेंक देते हैं बाहर, नाले में फेंक देते हैं, ऊपर नाले में, गटर में फेंक देते हैं, जिससे ब्लॉकेज होती है और बड़ा नुकसान होता है. तो वो अब उसके लिए भी कोई जगह इन्होंने, हाँ, नहर में फेंक देते हैं लोग, नहर में फेंक देते हैं. ये हमारी जो लाहौर कैनाल है, इसके अंदर मैंने खुद देखी हैं ईद के दिनों में ओजड़ियाँ यूं जा रही हैं और आलाइशें यूं जा रही हैं, बकरों की और गाय वगैरह की, जो कुर्बानी के जानवरों की यूं करके जा रही, बह रही हैं. ये मैंने खुद देखी. और उससे फिर आलूदगी फैलती है और गंदगी होती है. उसके ऊपर है कि अगर कोई फेंकता हुआ पाया गया, उसको दफ़ा 144 के तहत उसको अरेस्ट किया जाएगा, उसको हवालात में भी डाल देंगे. वो आगे मजिस्ट्रेट की मर्जी है कि वो 2 दिन के लिए बंद करे, 5 दिन के लिए बंद करे, या 1 महीने के लिए बंद करे, या जुर्माना भी करके. ये सिर्फ दफ़ा 144 का मतलब होता है कि लोगों को डिसिप्लिन में लाना, और ताकि कोई इंतशार ना ही फैले, जैसे ईद उल अज़हा करीब है. हाँ, डिसिप्लिन में लाना. और कुर्बानी जो अरूज पर होती है, तो बिल्कुल जी, बिल्कुल. अच्छा, इसी तरह इसका ये भी है, नहरों को हमने बात कर ली. मंजूरशुदा मकामात के अलावा किसी भी जगह पर कुर्बानी के जानवरों की खरीदो फरोख्त पर दफ़ा 144 जो मैंने बोला
جو غیر قانونی جگہ جگہ سے عارضی سیل پوائنٹ بن جاتے ہیں. وہ کیا ہوتا ہے سر وہ کیا میں بتاتا ہوں نا. بیوپاری آتے ہیں تو وہ جانوروں کو لے کے نا آپ کے مال ٹاؤن, گلبرگ, جوہر ٹاؤن, فیصل ٹاؤن, رہائشی ایریوں میں 10-20 جانور لے کر وہ چلنے لگتے ہیں. اور جب چلتے ہیں تو وہ الگ سے آلودگی اس کی پھیلتی ہے. سڑک کے کنارے کھڑے ہوتے ہیں لوگ, اپنی گاڑیاں کھڑی کرنے لگ پڑتے ہیں, سڑک بلاک ہو جاتی ہے. تو اس کے اوپر بھی گورنمنٹ جو ہے نا وہ نہیں چاہتی, انہوں نے سیلز پوائنٹ الگ سے منڈیاں لگا دی. پہلے دور میں کچھ کافی زیادہ منڈیاں لگتی تھیں, کوئی 10-12 لاہور کے اندر لگ جاتی تھی. لاہور میں منڈیاں نہیں, وہ تو کہیں بھی, وہ تو یہ تو غیر قانونی ہے نا, گورنمنٹ خود لگاتی تھی. اس دفعہ گورنمنٹ نے کوئی 4-5 پورے شہر لگا رہے ہیں عارضی منڈیاں. وہ بھی ہم آپ کو نیکسٹ پروگرام میں اس کے سارے پوائنٹ وغیرہ سارے بتا دیتے ہیں لوگوں کو آسانی ہو. تو اس کے اندر بھی لوگوں کو شکایات ہیں, بیوپاریوں کو بہت ساری شکایات یہ ہیں کہ ان کو مناسب جگہ نہیں ملتی, ان کو کیا کہتے ہیں جانور کو کے لیے چھاؤں کا بندوبست نہیں ہوتا, ان کو جانور کے لیے پانی کا اور چارے کا صحیح بندوبست نہیں ہوتا. جبکہ گورنمنٹ کی جو کیٹل مارکیٹ کمپنی ہے جو وہ یہ دعویٰ کرتی ہے کہ ہم سارا کچھ کر رہے ہیں. اس سے پہلے میٹروپولیٹن کارپوریشن کرتی تھی اور وہ کافی بہتر بندوبست ہوا کرتا تھا. امید کرتے ہیں اس دفعہ بھی یہ کریں. اچھا اس کے اوپر ہو گیا, اس کے اوپر پابندی ہو گئی. اچھا اس کے ساتھ ساتھ جو دفعہ 144 کی ایک اور چیزیں جو کنٹینیو چلتی آتی ہیں, جب بھی گرمیاں آتی ہیں موسم ہوتا ہے تو پھر نہروں میں نہانے پہ لگ جاتی ہے. وہ بھی ہے نہروں میں, ڈیمز میں اور جھیلوں میں نہانے پر دفعہ 144 لگی ہوئی. تیراکی اور کشتی رانی پر بھی دفعہ 144 کا نفاذ کیا گیا ہے. اور اسلحہ گولہ بارود کی نمائش پر مکمل پابندی لگا دی گئی ہے. اور اس کے تحت اور یہ جو دفعہ 144 ہے نا 5 جون سے وینسڈے 11 جون تک ہوگی. اور اس کو نا سیکرٹری داخلہ پنجاب نور المنگل نے ضابطہ فوجداری 1819 کی دفعہ 144(6) کے تحت پابندیوں کا حکم دیا گیا ہے. یہ 5 جون سے 1898 سے یہ دفعہ 144 لگتی آ رہی ہے. اس سے پہلے اس طرح سے قانون نے وہ امپلیمنٹیشن اس ریجڈ طریقے سے کام نہیں کیا جس طرح اب آپ بتا رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ اب کوئی چینج نظر واقعی آئے. ادروائز جتنی عیدیں گزری ہیں پچھلی حکومتوں میں بات کر لیں, یہ جو موجودہ حکومت کا جو پچھلا دور تھا, اگر اس وقت بھی عید کے قریب اگر دفعہ 144 لگی تھی تو پھر بھی آپ دیکھیں سڑکیں بھری پڑی ہوتی ہیں ایسے جو ڈسکارڈڈ مٹیریل ہے اس سے. گلی کوچوں میں غیر قانونی طریقے سے لوگ بکرے بھی بیچ رہے ہوتے ہیں, کھالوں کا بھی پتہ نہیں کیا استعمال کیا جاتا ہے. اس کے لیے بھی کوئی ہوم ڈپارٹمنٹ نے تیار کیے یا نہیں, یہ تو میری سمجھ سے باہر ہے کہ پورے سال میں 5 دن کے لیے دفعہ 144 پر کام کیا جائے گا, قانون ایکشن لے گی. اسلحے کی نمائش بس 5 دنوں کے لیے ہے, اس کے بعد آپ نہیں دیکھیں گے. یہ آپ کو پہلے تو میں آپ کو بتاؤں, اس سے پہلے عید کی بات کریں, خالی عید ہو, رمضان ہو, کوئی بھی ایسا تہوار ہو, ایون کہ جشن آزادی آتی ہے اس پہ بھی دفعہ 144 لگتی ہے. اب کہیں جشن آزادی پہ کس چیز پہ لگتی ہے, دفعہ وہ ون ویلنگ پہ جو شرارتیں کرتے ہیں اس طرح کی چیزوں پہ دفعہ 144 کا نفاذ آتا رہتا ہے, لگا رہتا ہے. اور جب کوئی الیکشن ہو ان میں بھی دفعہ 144 لگتی ہے. اس میں باقاعدہ کچھ چیزوں کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ آپ لوگ اس طرح اتنے لوگ اکٹھے نہیں ہو سکتے, اور آپ اسلحہ لے کے نہیں چل سکتے, گاڑیوں کو کا استعمال کے حوالے سے ان کو بھی ایک گائیڈ لائن جاری ہوتی ہے ہر دفعہ. جیسے کہ اب یہ گائیڈ لائن جو حکومت نے جاری کی ہیں اس کے عید کے حوالے سے. اچھا اب اس میں جو سب سے اہم پوائنٹ ہے نا کھالیں اکٹھی کرنے کا, حکومت کا بڑا فوکس ہوتا ہے کہ جو قربانی کے جانوروں کی کھالیں اکٹھی کرتی ہیں مختلف تنظیمیں اکٹھی کرتی ہیں. یہ ان کا فنڈ ریزنگ کا ایک بہت بڑا ایک طریقہ ہوتا ہے یا ان کا موقع ہوتا ہے. عید ہوتی ہے, اس میں فنڈ ریزنگ اکٹھی کر رہے ہیں, کھالیں اکٹھی کر کے پھر یہ آگے بیپاریوں کو سیل کرتے ہیں, اس سے ان کو فنڈز آتے ہیں. تو اس میں انہوں نے کہا جی کالعدم جو تنظیمیں جو بھی ہیں, ہم تنظیم کسی کا نام نہیں لیتے, وہ بھی تنظیمیں جو ہے نا وہ کیمپس لگا دیتی ہیں, مساجد کو اکثر مساجد کے باہر لگاتی ہیں یا پھر کسی چوک میں. تو لوگوں کو بتایا گیا ہے کہ وہ کسی بھی ایسی تنظیم کو کھالیں مت دیں. اور وہ اس طرح اور دوسرا جو حکومت ہے, پولیس تھانے ہیں یا کارپوریشن ہے, جس کا ایریا ہے کنٹرول ایریا ہے کارپوریشن کا, وہ وہاں پہ اس طرح کی جو ہے نا وہ کسی بھی کھالیں اکٹھی کرنے کے اسٹال کو نہیں لگنے دیں گی. یہ ایک جو اہم جو ہوتا ہے نا اس میں بڑا اس کا اہم رول ہوتا ہے. اچھا
تو اب اس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ جو منظور شدہ جن کو اس میں ان کو حکومت نے جن کو سرٹیفکیٹ دیا ہوگا وہ صرف این جی اوز جیسے اس میں ہاسپٹلز آ جاتے ہیں، جیسے شوکت خانم کے اکثر اکٹھے کر رہے ہوتے ہیں اور ہوگی بس وہی اس کی مد میں آتی ہے جو رجسٹر ہوں گی، جن کو رجسٹر کیا گیا ہوگا۔ دفعہ 144 کا میری نظر میں ایک تو یہ لفاظ ہونا بہت ضروری ہے، کیونکہ ہماری عوام جو ہے نا، ہم لوگ ہمیشہ نہیں، یہ بچوں کی طرح ہوتی ہے عوام گورنمنٹ کے لیے نا، ان کو جیسے آپ ایک چھوٹی کلاس کے بچے ہوتے ہیں نا، یہ عوام بالکل اس طریقے سے ٹریٹ کرنا پڑتا ہے۔ اب یہ نہیں کہ آپ اس میں دفعہ 144 آ گئی، ڈنڈے کا استعمال آ گیا، ہاں اس کا غلط استعمال بھی بعض لوگ کرتے ہیں، بعض پولیس اہلکار اس کا غلط استعمال کرتے، لیکن اس سے یہ نہیں آپ اخذ کر سکتے کہ یہ نہ لگائی۔ اگر یہ دفعہ 144 آپ نہ لگائیں تو آپ کو جگہ جگہ ہر نہر میں اور آپ کو علائشیں ملیں گی، آپ کی سیوریج سسٹم بلاک ہو جائے گا، اور جو ماضی میں ہوتا رہا ہے اس کے بعد یہ نہروں میں پھینکنے پہ پابندی لگا دی گئی۔ جو شخص بھی نہر میں کچھ بھی پھینکتا ہوا پکڑا گیا، اس دن پولیس نے پکڑا، اسپیشل ڈیوٹیاں لگی ہوں گی، اسپیشل برانچ کی بھی ڈیوٹیاں ہوں گی اور عام پولیس اہلکاروں کی بھی ڈیوٹیاں ہوں گی۔ گورنمنٹ نے اس کے لیے ایک جامع ایک پلان تیار کیا ہوا ہے، وہ LWMC لاہور ویسٹ مینجمنٹ کمپنی، اسی طرح دوسری کمپنیاں ہیں جیسے گجرانوالہ ویسٹ مینجمنٹ کمپنی ہے، ملتان ویسٹ مینجمنٹ کمپنی ہے، فیصل آباد ویسٹ مینجمنٹ کمپنی، بڑے شہروں میں یہ کمپنیاں بنا دی گئی ہیں، اور یہ وزیرہ مریم نواز نے اس کے اوپر اسپیشل نگرانی کر رہی ہیں، اور اربوں کا بجٹ ہوتا ہے۔ آپ کو یہ بھی بتاؤں، یہ کچرا اٹھانے کا، اکٹھا کرنے کا اربوں کا بجٹ ہوتا ہے۔ یہ باقاعدہ یہ ایک شاپر بیگ بھی ہوگا، وہ بایو ڈیگریڈیبل ہو گئے، وہ ایسا شاپر بیگ ہے جو کہ نا کچھ عرصے کے بعد خود ہی اس میں مٹی میں مل جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، اس کی ایج اتنی ہوتی، لیکن وہ علائشوں کے لیے لوگوں کو دیے جائیں گے، فری دیے جائیں گے، تاکہ لوگ اس میں اپنی علائشیں ڈال کے اپنے گھر کے باہر رکھیں، وہ اپنے گھر کے باہر رکھیں، اور وہ پنجاب حکومت کی جانب سے جو ٹیم ہے وہ اس کو اٹھا لے۔ اگر وہ وہاں رکھنے کی بجائے وہ کسی نالے میں پھینکتا ہوا کوئی بندہ پکڑا گیا، کسی نہر میں پھینکتا ہوا پکڑا، کسی خالی میں پھینکتا ہوا پکڑا گیا، اس کو پولیس پکڑ لے گی، اور دفعہ 144 کے تحت اس کی ضرورت تھی میرے خیال سے، اس کی بالکل ضرورت تھی، اور یہ لگنی چاہیے۔ اور یہ اس کا نفاذ جو ہے نا، یہ بہت ساری چیزوں کا 5 جون سے ہو رہا ہے۔ اور ویسے میں نے ابھی آ رہا تھا راستے میں، بکرے شکرے تو گلیوں میں محلوں میں لوگ لے کے پھر رہے ہیں۔ دفعہ 144 کی جب ہم بات کرتے ہیں تو دفعہ 144 جو نافذ کی جا رہی ہے پنجاب حکومت کی جانب سے، سب سے اچھا اور سب سے بہترین ڈیسیجن ہے اس پوائنٹ پر جب عید الاضحیٰ ہے، کیونکہ اس وقت ایک دفعہ 144 کا ہر دفعہ میں نے آپ کو پہلے بتایا ہے کہ اس عید پہ بھی، عید الفطر پہ بھی ہوتی ہے، محرم میں بھی ہوتی ہے، الیکشن کے دنوں میں بھی ہوتی ہے، اور بسنت کے دنوں میں بھی ہوتی ہے۔ سر دیکھیں، قربانی کا یہ عید قربانی کی ہے، آپ پورے پاکستان میں دیکھیں، ہمارا ایک کلچر ہے، ٹریڈیشنز ہے، کسٹمز ہے، قربانی کی وجہ سے جس طرح سے وہ ایک آرگنائز سسٹم ہونا چاہیے، جس طرح سے لوگ غیر قانونی طریقے سے چلتے ہیں اور جگہ جگہ پولیوشن بھی پھیلاتے ہیں، غیر قانونی طریقے سے بکرے کی خرید فروخت ہو رہی ہوتی ہے، وہ بیچ رہے ہوتے ہیں، وہ کھالوں کا کس طرح استعمال کرتے ہیں، ڈسکارڈڈ مٹیریل کس طرح پھینکتے ہیں، ون ویلنگ، آپ نے اسلحے کی نمائش کی بات کی، آپ نے ون وے کی بھی بات کی، تو یہ دیکھیں یہ میرے خیال سے سب اس کی مد میں آتی ہے۔ عید الاضحیٰ پر تو یہ چیزیں دیکھنا بہت ضروری ہے۔ دیکھیں مس خان، آپ یہ جو بات کر رہی ہیں نا، یہ ڈنڈا مارنا، یہ سوٹا مارنا، اور یہ اس کو کہتے ہیں ڈنڈا، اس کو دفعہ 144 کو ڈنڈا کہتے ہیں، عام لینگویج میں لوگ کہتے ہیں اس کو ڈنڈا، گورنمنٹ ڈنڈا، یہ بہت ضروری ہے۔ آپ مجھے صرف اتنا بتا دیں کہ آپ سعودیہ میں اگر جو رہتے ہیں، کوئی مسلم ممالک کی بات کر رہا ہوں، دبئی میں رہتے ہیں، وہاں پہ کبھی کسی نے عید کے دنوں میں، بڑی عید کے دنوں میں، عید الاضحیٰ کے دنوں میں ایسی کوئی علائشیں، کوئی ایسا کوئی مسئلہ دیکھا ہے؟ کبھی نہیں۔ انہوں نے شہر کے باہر ایک الگ سے سسٹم بنایا ہوتا ہے جہاں پہ سے آپ پیسے دیں، جانور پسند کریں، اس کا وہ قربانی کریں گے، اور اگر آپ اس کا گوشت لانا چاہتے ہیں وہ آپ کو گوشت دیں گے، اور ورنہ وہ خود مستحق لوگوں کو بانٹ دیں گے۔ پوری دنیا میں اس طرح ہی ہوتا ہے، اسی طرح ہوتا ہے۔ ہمارے یہاں پہ پتہ نہیں کیا لوگوں کا یہ بڑا فخر محسوس کرتے ہیں کہ جناب کچھ اٹھایا اور وہیں پہ پھینک دیا، وہیں پھینک دیا۔ صفائی کا ہمیں خود سے شعور پیدا کرنا ہے، جو شعور نہ پیدا جو نہ کرے، اور جان بوجھ کے اس طرح کی بار بار آگاہی کے باوجود اس طرح کرے، اس کو یقیناً حکومت کو اپنا سوٹا مارنا چاہیے۔ لیکن اس کے ساتھ مجھے ایک حکومت کو اور گورنمنٹس کو یہ کہنا بھی ضروری ہے کہ آپ کو یہ لاہور ویسٹ مینجمنٹ کمپنی 2010 یا 11 سے ہی بنی ہے، اور آج تک اس کا ایک پورشن تھا آگاہی کرنے کا
یہ ابھی تک لوگوں کو یہ نہیں بتا سکے کہ آپ نے کاغذ اور کپڑا اس طرح کی جو چیزیں ہیں اور پلاسٹک جو ریسائکل ہو سکتی اس کو کس کلر کے ڈبے میں ڈالنا ہے, ٹھیک ہے, آپ نے دھاتی اشیاء کو کس کلر میں ڈالنا ہے, اور جو دوسرے ہیں جو لیکوڈ والے جو سبزیاں ان کے جو چیزیں ہیں جو ان کو کس میں ڈالنا ہے, تو یہ آگاہی ابھی تک نہیں کر سکے. لیکن ہر سال اربوں کروڑوں روپے خرچ ہوتے ہیں اس کے اوپر. ہم نیکسٹ میں آپ کو نا بتاؤں گا اس دفعہ اس کے عید کے اوپر یہ کچرا اٹھانے کے لیے کتنا پیسہ خرچ ہو رہا ہے. کیا بات ہے, بالکل ہم ڈسکس کریں گے سر آپ کے تھرو RNN پوڈ کاسٹ کے پلیٹ فارم پہ. آج کے لیے ناظرین دیجیے اجازت, اور امید ہے کہ آپ کو آج کے پوڈ کاسٹ سے پتہ چلا ہوگا کہ جب ہی عید الاضحیٰ یا عید الفطر یا محرم آتا ہے یا ہم عید میلاد النبی کی بات کر لیتے ہیں یا اور کوئی تہواروں کی بات کرتے ہیں تو کس طرح سے دفعہ 144 کام کرتی ہے, پنجاب حکومت کی طرف سے نافذ کی گئی. تھینک یو فار بینگ ہیئر. تھینک یو گائز فار واچنگ اس ٹوڈے. اسٹے ٹیونڈ. بائے بائے.